बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो ब्लॉग में मैं ये तफसील फराहम करने की कोशिश करूँगा कि ज़मान पार्क के घर में क्या हुआ कि वाकई गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने बंदूकें तान ली थी पंजाब पुलिस पे, या कुछ और लोग थे जो कि वहाँ पे मुज़ाहमत कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको पुलिस के साथ जो मजमूई रवैया है उस पर बात करना चाहूँगा। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में फ्रंट लाइन फोर्स हमेशा अमन व अमान कायम करने के हवाले से पुलिस हुआ करती है, और पाकिस्तान में भी अमन व अमान कायम करना बुनियादी तौर पर पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से पुलिस को जानबूझकर डिमोरलाइज़ किया जा रहा है, और जहां पुलिस के अंदर बुरे लोग हैं, अच्छे लोग, तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं, जिस तरह के हर महकमे में होते हैं। जर्नलिज़म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। जजेस में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जर्नलों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसी तरह पुलिस में अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो इदारा जो बुनियादी तौर पर अमन व अमान कायम करने की ज़िम्मेदार है, जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाला है, जिसने दहशतगर्दी रोकने के सिलसिले में भी हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं, उनको जानबूझकर डिमोरलाइज़ किया जा रहा है। और पुलिस को डिमोरलाइज़ करने में हम सब बराबर के शरीक हैं। उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शरीक है, उसमें हमारी सियासी हुकूमतें भी शरीक हैं, और उसमें हम मीडिया वाले भी शरीक हैं। और आजकल बदकिस्मती से अदलिया की तरफ से भी इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया जा रहा है। इसकी आप चंद मिसालें देख लें। पहला ये काम शुरू हुआ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और जिसमें वो जान से महरूम हो गई। उस वाक़े में जाते जाते 2 पुलिस अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। इसी तरह फिर बुनियादी किरदार अदा किया मॉडल टाउन के वाक़े ने। अब ज़ाहिरी बात है कि पुलिस कल इमरान ख़ान की हुकूमत थी तो इमरान ख़ान की बात सुनने पे मजबूर थी, और आज अगर किसी और की हुकूमत है तो उनकी बात मानने और सुनने पे मजबूर है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का बॉस उस सूबे का वज़ीर आला होता है, और इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला हुआ करता है। लेकिन आप देखें तो मॉडल टाउन के वाक़े में भी वो भी जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो पता चलेगा कि वो हक़ाइक़ नहीं थे जो कि कौम के सामने बयान किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद पुलिस को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई और कई पुलिस अफसरान ज़ेर अताब आए। इसी तरह फिर फैज़ाबाद के वाक़े में हमने देखा कि उधर भी पुलिस को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और बदकिस्मती से उन पे हुकूमत की तरफ से वो स्टैंड नहीं लिया गया जो कि लेना चाहिए था। अब जब से इमरान ख़ान साहब वफाकी हुकूमत से महरूम हो गए हैं और फिर सूबाई हुकूमतें उन्होंने छोड़ दी है, और फिर जगह जगह वो कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि इस पूरे प्रोसेस में पुलिस को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मसलन पहले वो 25 मई को इस्लामाबाद पे हमला आवर हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इस शर्त पे इजाज़त दे दी कि इमरान ख़ान साहब H9 पार्क से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को वायलेट करते हुए इमरान ख़ान साहब डी चौक की तरफ आने लगे, और पुलिस का उनके साथ सामना था, क्योंकि पुलिस को उस वक़्त बंदूकें न दी गई थी, न उनको गोली चलाने की इजाज़त थी। उनको सिर्फ डंडे दिए गए थे या टीयर गैस दिया गया था। अब उसमें पुलिस वालों को भी नुकसान हुआ। लेकिन आज तक वो तौहीन अदालत का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और इमरान ख़ान साहब से इस बात की सज़ा उनको नहीं मिली कि जो खुली और आलानिया तौहीन अदालत उन्होंने की थी, तो उसके बारे में आज तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। फिर आप देख लीजिए कि जो इमरान ख़ान साहब की पेशियाँ होती हैं, तो उन पेशियों के मौका पे अदालतों की तरफ से इमरान ख़ान साहब को इस बात का पाबंद नहीं किया जाता कि वो अपने साथ जम गफ़ीर लोगों का ले आए। हालांकि ये मॉब अपने साथ कोई भी लीडर ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे इमरान ख़ान साहब के साथ लोग आ जाते हैं और अदालत के अहाते को अपने घेरे में ले लेते हैं। तो अदालतों की तरफ से इस काम के लिए उनको पाबंद नहीं किया जाता कि सिर्फ उनके वकला उनके साथ आए या जो बड़े लीडर्स हैं वो उनके साथ आए।
تو وہاں پہ پولیس کو ایک طرف اس موب کو سنبھالنا ہوتا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خدا نخواستہ کل اگر کچھ ہو جائے تو اس میں ایک بار پھر پولیس افسران کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ اب جو اسلام آباد میں ان کی پیشی تھی تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ پولیس کو بندوقیں نہیں دی گئی تھی یا ان کو گولی چلانے کا اختیار نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو کچھ عدالت کے احاطے میں کیا، جس طرح گیٹ تھے ان توڑے گئے، وہ سب نے دیکھ لیے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد میں ابھی تک سپریشن آف پاور بھی نہیں ہوا ہے، پولیس آرڈر پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ یہاں اس میں جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کا اسی طرح رول ہوتا ہے جس طرح کہ ماضی میں باقی صوبوں کے اندر بھی ہوا کرتا تھا۔ اب ایک طرف عدالت نے حکم دے دیا اور ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ اب پولیس اگر اس کی تعمیل نہ کرتی تو کل پھر پولیس کو گھیرا جا سکتا تھا اور عدالت ان سے باس پرس کر سکتی تھی کہ آپ لوگوں نے کیوں عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ لیکن پولیس جب تعمیل کرنے گئی تو وہ ان کے پاس ویپن نہیں تھے، اور پہلے جو ایس پی گئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا، اور اب جب یہاں سیشن کورٹ کے حکم پہ تعمیل کے لیے اسلام آباد سے چند پولیس افسران گئے تھے یا چند اہلکار گئے تھے ڈی آئی جی کی قیادت میں، اور وہاں سے پنجاب پولیس ان کے ساتھ تھی، تو جواب میں ان کو ڈنڈوں سے بھی مارا گیا، ان پہ پتھر بھی برسائے گئے اور ان پہ بندوقیں بھی تان لی گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ جواب میں صرف ٹیئر گیس کا استعمال کر سکتے تھے یا زیادہ سے زیادہ پھر ڈنڈا چلا سکتے تھے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ڈی آئی جی آپریشن سمیت درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، اور دوسری طرف پولیس کی کمزوری کا یا ریاست کی کمزوری کا تاثر بھی دنیا میں گیا، اور خود عمران خان صاحب نے ایک لحاظ سے اپنے آپ کو فاتح کے طور پر پیش کیا۔ دوسری طرف اگر کسی جگہ پہ ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے پولیس کو، اور میڈیا بھی ان کے خلاف لگ جاتا ہے۔ ہم اس پہ بھی حیران ہیں کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی یہ آرڈر دیے تھے کہ عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ کی منسوخی کا معاملہ سیشن کورٹ کے پاس لے جایا جائے، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی آج ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ اب جب آخر میں یہ ہونا تھا تو سوال یہ ہے کہ ان پولیس افسران بیچاروں کا کیا قصور تھا اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ واضح رہے کہ سیشن کورٹ میں عمران خان کی طرف سے تقریباً 8-9 چوٹی کے وکلاء پیش ہوئے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے صرف ایک نوجوان وکیل پیش ہوئے، اور وہاں پہ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ میرے خیال میں اگر ہم سوچیں تو یہی ڈاکٹر اکبر ناصر خان کا جج صاحب کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ بھی ہمارے آنکھیں کھولنے اور پولیس جس آزمائش سے دوچار ہے اس کے لیے کافی ہے۔ اکبر ناصر خان اور جو جج صاحب کے درمیان مکالمہ ہوا وہ یہ تھا کہ آئی جی صاحب بتائیں وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ یعنی آئی جی سے جج صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے وارنٹ گرفتاری پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ ہم عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے گئے اور عدالت کی خاطر نہتے ڈی آئی جی سے لے کر ایس پی، ایس ایچ او اور کانسٹیبل پر تشدد ہوا۔ ہمارے ڈی آئی جی کی ٹانگ میں فریکچر ہے، میرا ایک کانسٹیبل لاہور اسپتال میں داخل ہے جس کے مہرے پر اینٹ لگی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی کسی نمائندے کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ پولیس اہلکار عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے لاہور گئے، مگر 65 اہلکاروں سمیت ڈی آئی جی رینک کے آفیسر کو زخمی کیا گیا۔ پولیس کو عدالتی احکامات کے سلسلے میں اس سے پہلے ایسی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا، ماں سوائے ان علاقوں کے جہاں دہشت گردی تھی۔ میں ان 65 پولیس والوں کی طرف سے بھی حاضر ہوا ہوں جو لاہور میں زخمی ہوئے ہیں۔ آج میں ان 65 زخمی اور نہتے اہلکاروں اور ہیروز کے ماؤں کو کیا جواب دوں جن پر اس لیے تشدد ہوا کہ وہ اس معزز عدالت کی معاونت کے لیے گئے تھے اور لہو لہو واپس آئے۔ آگے آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جج صاحب، ایک ہفتہ پہلے اسی وارنٹ کی تعمیل کے سلسلے میں گئی پولیس کو زمان پارک میں بتایا گیا کہ عمران خان دستیاب نہیں ہے۔
پھر آدھے گھنٹے بعد عمران خان اسی جگہ پائے گئے، پھر بھی ایس پی صاحب واپس آ گئے۔ اس کے ایک ہفتے بعد ایک ڈی آئی جی کے عہدے کے افسر کو بھیجا گیا، لیکن ان کا استقبال پیٹرول بموں، پتھروں اور ڈنڈوں سے کیا گیا تاکہ عدالتی احکامات کی تعمیل نہ ہو سکے۔ عدالت کو ضرورت پڑی تو آئی جی بھی آپ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے جائیں گے۔ املاک کو کتنا نقصان پہنچا، عدالت نے ان سے استفسار کیا تو آئی جی نے بتایا کہ پولیس کی 10 گاڑیاں واٹر کینن جلائی گئی۔ املاک کے نقصان کا اندازہ لاہور میں لگایا جا رہا ہے۔ زخمی افسران اور نقصانات کی ابتدائی فہرست حاضر ہے۔ پھر جج صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، استثناء دینا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں آئی جی صاحب نے فرمایا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں، مگر سر ضرور یہ سوچ لیجئے گا کہ اگر ایک شخص کو رعایت دینا چاہتے ہیں تو باقی 22 کروڑ کو بھی دیں گے۔ جو قانون میرے لیے ہے وہی سب کے لیے ہے۔ یعنی پاکستان کا آرٹیکل 25 کہتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے۔ وارنٹ کے بارے میں فیصلہ عدالت کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں۔ سب سے جو بڑی بات اس میں آئی جی نے کی ہے کہ جی میں ان 65 زخمی پولیس اہلکاروں کے والدین کو کیا جواب دوں گا، اور آج جب اس وارنٹ کو معطل کیا گیا اور ادھر حکومت اور ان کی لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ٹیم کی ایک ڈیل کروائی گئی، تو ان ماؤں بہنوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً یہ سوال آئے گا کہ ان کے بچوں کو یا ان کے گھر والوں کو، ان نوجوانوں کو کس لیے وہاں پہ بھیجا گیا اور کیوں ان کا خون بہایا گیا یا ان کی ہڈیاں توڑی گئی۔ اور پھر یہ کہ کل اگر اسی عدالت کی حکم کی تعمیل کے لیے دوبارہ ان پولیس کو اس طرح کا کام کرنا پڑے تو وہ کیا سوچیں گے۔ یہی معاملہ پنجاب پولیس کا بھی ہے۔ اچھا، اب ایک طرف تو حکومتی سائٹ سے بھی آپ دیکھیں کہ پولیس کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ کلدن تنظیموں کے لوگ بھی ہیں، وہاں پہ امریکن ماسک پہنے ہوئے لوگ بھی ہیں، وہاں وہ پتھر اور غلیل وہ بھی برسا رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس پہ وہاں سے بندوقیں بھی تانی گئی۔ تو دوسری طرف آپ پھر پولیس کو غیر مسلح کر کے صرف ڈنڈوں کے ساتھ یا صرف ٹیئر گیس کے ساتھ کیوں وہاں پہ بھیج رہے ہیں؟ اور تو کل اگر باز پرس بھی ہوگی تو پھر ان پولیس سے ہوگی۔ حالانکہ ذمہ دار تو ظاہری بات ہے کہ سیاسی قیادت ہے، کیونکہ اس وقت اگر پنجاب کے آئی جی کچھ کرتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسلام آباد میں آئی جی کچھ کرتے ہیں تو وہ اپنی وفاقی حکومت کے احکامات پہ کرتے ہیں۔ تو یہ گویا وہی والی کیفیت ہے پولیس کی ہم نے بنا دی ہے کہ امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ مجھے۔ اب اس طرف سے بھی پولیس کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور ہماری بدقسمتی سے اس عمل میں اور اس وقت پولیس کو ڈیمورلائز کرنے میں ہماری عدالتی فیصلے بھی بڑا عمل دکھا رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف ایک دن وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتا ہے اور دوسرے دن پھر وہ وارنٹ گرفتاری معطل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک طرف اگر عمران خان صاحب کو پیشی کے لیے کوئی منصوبہ بنتا بھی ہے تو عدالتوں کی طرف سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اس بات کا پابند نہیں بنایا جاتا کہ وہ اپنے ساتھ ورکر کا موب نہیں لائیں گے۔ اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر 25 تاریخ کو پولیس نے عدالت کی حکم کی تعمیل کر دی لیکن عمران خان نے اس کی خلاف ورزی کر لی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی تھی، لیکن آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اگر جج زیبا بختیار صاحبہ کو عمران خان صاحب نے دھمکی دی تھی تو وہی دھمکی بلکہ اس سے سخت الفاظ میں انہوں نے آئی جی پولیس کو بھی دی تھی، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس معاملے پہ تو چلو کارروائی پھر بھی وہ چل رہی ہے، لیکن ایک سٹیٹ کے پلر ہونے کے ناطے اور ایک سرکاری افسر ہونے کے ناطے اسی طرح کی دھمکیاں عمران خان صاحب نے آئی جی کو بھی دی تھی، لیکن اس کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اسی آئی جی کے خلاف کچھ عرصے سے جب ایک جگہ پہ ناخوشگوار واقعہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ پیش آیا تو اس کی بنیاد پہ
ان کے خلاف میڈیا میں مہم چلوائی گئی، حالانکہ اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ آئی جی کے لیول پہ نہیں ہو سکتا، وہ ظاہری بات ہے کہ وفاقی حکومت کرے گی۔ لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی سائڈ سے بھی جس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا آئی جی گلگت بلتستان کو، سعید وزیر صاحب کو، تو وہاں پہ بھی نہ عمران خان کو سزا دی گئی، نہ وہاں پہ ان کے ساتھ موجود لوگوں کو سزا دی گئی، اور نہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو سزا دی گئی، بلکہ انسپکٹر جنرل پولیس کو، جو کہ خالد خورشید جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں ان کے حکم کے پابند ہے، وہاں پہ ان کو قربانی کا ذریعہ بنایا گیا اور وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے۔ اب میں ایک تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر وفاقی حکومت میں ہمت نہیں ہے یا وہ جرت نہیں ہے یا وہ مطلوبہ وسائل فراہم نہیں کر سکتے یا انہوں نے ابھی گرفتاری کا فیصلہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم کچھ وفاقی وزراء کی زبانی یہ سن چکے ہیں، پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو صرف ڈرا رہے ہیں، تو آپ اپنے اس سیاسی گیم کے لیے یا ڈرانے کے لیے یا اس کو نفسیاتی طور پر گرانے کے لیے آپ پولیس کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں، اور کبھی ان کو بغیر بندوقوں کے وہاں غلیل برداروں کے سامنے اور بڑے بڑے ماہرین کے سامنے مقابلے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ جہاں تک گلگت بلتستان کے آئی جی پی کا تعلق ہے، ہوا کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعید وزیر کا تعلق اس علاقے سے ہے، وزیرستان سے، کہ جہاں کا ہر فرد اور ہر باشندہ اس دوران سفر ہوا ہے اور ان کا شمار اچھے پولیس افسران میں ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی ان کی کارکردگی شاندار رہی اور ان کے دور میں پولیس کی ٹریننگ اور ان کے فلاحی کاموں کے لیے بہت سارے منصوبوں پہ عمل ہوا۔ اسی طرح انہوں نے اسی حکومت سے محنت کر کے ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کیا کہ اس وقت گلگت بلتستان کے پولیس کی تنخواہیں باقی کسی بھی صوبے سے زیادہ ہیں۔ اب میری معلومات کے مطابق خود جب وزیر اعلیٰ وہاں پہ جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے یہ التجا کی تھی ایک سب آرڈینیٹ کی حیثیت میں کہ سر آپ صرف پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہیں بلکہ آپ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی ہے، تو اس لیے وہاں پہ آپ کا بیٹھنا ہمارے پولیس سمیت یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے جب بنی گالہ میں گلگت بلتستان سے بھی پولیس منگوائی گئی تھی اور باقی جگہوں سے، لیکن جب وفاقی حکومت نے پھر اس کو واپس کرنے کا کہا تو اسی آئی جی نے اس پہ عمل درآمد کیا اور یہاں سے پولیس واپس منگوائی گئی۔ اسی طرح شروع میں زمان پارک میں بھی عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کے ذریعے کچھ پولیس والے بھجوائے تھے، لیکن آئی جی پی نے وزیر اعلیٰ کو متوجہ کیا کہ ہماری پولیس اس طرح وہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ اب وہ بھی پی ٹی آئی ہے اور عمران خان صاحب ہے، چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک ہوم منسٹر بنایا شمس لون کو۔ اب شمس لون کے ساتھ 3 پولیس والے ہیں، پھر لا منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے سید سہیل عباس، ان کے پاس 2 پولیس والے ہیں، اور پھر جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے خالد خورشید، ان کے پاس 12 پولیس کے اہلکار ہے ایک پی ایس پی افسر کی قیادت میں۔ اور میری معلومات کے مطابق اس سے پہلے جب پنجاب پولیس کارروائی کر رہی تھی تو آئی جی سعید وزیر کی طرف سے گلگت بلتستان کے ساتھ، آج کل تو ہر چیز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اگر ہو تو یہ ریکارڈنگ بھی شاید موجود ہوگی، کہ ان کو یہ ایڈوائز کیا گیا اور ریکویسٹ کیا گیا کہ جی میرے فورس کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ اگر وہاں سے نکلے تو بہتر ہوگا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اب لا منسٹر کو وہاں عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور ان کے ساتھ یہ 2 اہلکار بھی مجبوری تھی کہ وہاں پہ بیٹھے رہیں۔ پھر ہوم منسٹر جو وزیر داخلہ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے رہیں تو وہ 3 اہلکار بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن خالد خورشید صاحب جو ہے وہ اس دن وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے پاس وہی 12 اہلکار تھے۔ اور اس دوران مسلسل میری معلومات کے مطابق آئی جی یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں سے نکلے اور ان کے پولیس اہلکار بھی وہاں سے نکلے۔ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ گلگت بلتستان پولیس کے لوگوں کی طرف سے کوئی بندوقیں تانی گئی ہیں پنجاب پولیس پہ۔ اب ایک طرف
وفاقی حکومت ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے بندوں کو نکال دیں یہاں سے، اور دوسری طرف ان کا اپنا باس وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھا۔ مثلا وفاقی حکومت کے عہدیداروں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر اس وقت نگران وزیر اعلیٰ وہاں کے آئی جی سے کہیں کہ یہ کام کر لیں تو وہ کیا انکار کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ آئی جی سے کہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کیا وہ انکار کر سکتے ہیں؟ تو آئی جی کے سامنے ایک طرف اپنا باس یعنی خالد خورشید صاحب تھے جو کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ تھے، اور دوسری طرف وفاقی حکومت کا یہ آرڈر تھا کہ آپ وہاں سے اپنے پولیس کو نکال دیں۔ دوسری طرف صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ باہر پنجاب پولیس اور جو عمران خان کے ساتھی تھے ان کے درمیان جنگ برپا تھی، پیٹرول بم وہاں پہ برسائے جا رہے تھے، پتھر برسائے جا رہے تھے، پولیس زخمی ہو رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو ان حالات میں وہ اگر چاہتے بھی تو گلگت بلتستان میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ اپنے پولیس اہلکاروں کو یا اپنے وزیر اعلیٰ کو کیسے نکال سکتے تھے؟ لیکن بہرحال میری معلومات کے مطابق آخری وقت تک ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ وزیر اعلیٰ اور اپنے پولیس والوں کو وہاں سے نکالے، اور ابھی تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے کہ گلگت بلتستان پولیس کی طرف سے بندوقیں تانی گئی ہوں پنجاب پولیس کے اہلکاروں پہ، لیکن اس کی سزا دی گئی ان کو۔ اب اگر وائلیشن کی ہے کسی قانون کی کہ پولیس کو یا عدالتوں کو وانٹڈ ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں جو کسی صورت ایک وزیر اعلیٰ یا وزیر کو زیب نہیں دیتا، تو وہ تو خالد خورشید نے کی ہے جو وزیر اعلیٰ ہے، یا پھر لا منسٹر وہ وائلیشن کر رہا ہے، یا پھر ہوم منسٹر وہ وائلیشن کر رہا ہے، لیکن ان کے خلاف کسی قانونی چارجوئی کی بجائے انسپکٹر جنرل پولیس کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ اب جو نئے آئی جی بھی وہاں پہ آئے ہیں دار علی خٹک صاحب، وہ بھی حیران ہوں گے کہ کل اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ اپنے باس کا حکم مانیں یا کہ وفاقی حکومت کا حکم مانیں۔ تو یہ جو صورتحال پولیس کے ساتھ جو روا رکھا گیا ہے، اور صرف یہ نہیں، اس وقت میں اپنے سیاستدانوں سے اور میں اپنی عدلیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک کو انارکی سے بچانا چاہتے ہیں تو پولیس کے ساتھ یہ سلوک چھوڑ دیں۔ مثلاً پولیس کے ایک افسر تھے طاہر داور صاحب جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اسلام آباد سے اٹھائے گئے اور ان کی لاش برآمد کی گئی افغانستان سے، آج تک ان کی رتی بر انکوائری نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ان کے کام میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے، کہیں ان کے کام میں سیاسی قیادت کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے، لیکن جواب میں پھر سزا ان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اب ماضی میں پولیس ایک خوف کی علامت تھے، لیکن اس وقت یوں وہ مذاق بن گیا ہے کہ اسلام آباد میں ہو یا لاہور میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، ماڈل ٹاؤن اور اس طرح کے تجربات، فیض آباد کے تجربات کی روشنی میں وہ گولی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کے خلاف سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ عدلیہ کا اگر آج کوئی وقار قائم ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ پولیس ان کے احکامات پہ عمل درآمد کرواتی ہے، لیکن اگر پولیس کے ساتھ یہ سلوک جاری رہا اور کہ وہ عدلیہ کے احکامات پہ عمل درآمد کرنے جائے اور ادھر ان کے خلاف قانون شکنی کا ارتکاب ہو، ان کو مارا پیٹا جائے، لیکن عدلیہ اس کے بعد ان کی باس پرس کی بجائے دوسرے فریق کی ہمدرد نظر آ جائے، تو اس سے بھی پولیس کا نہ صرف یہ کہ مورال ڈاؤن ہوتا رہے گا، بلکہ خدا نہ خواستہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ پھر عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ملک کو انارکی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کے مورال کو بحال کیا جائے، اور اگر ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے تو اکاؤنٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اختیار بھی دیا جائے، ان کو خود مختاری بھی دی جائے۔